बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर बात करें सियासत, रियासत और निज़ाम, तीनों ही हमें कटहरे में खड़े नजर आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने को जैसे खुफिया रखा गया, क्यों खुफिया रखा गया, किसके कहने पर खुफिया रखा गया, और अगर खुफिया नहीं रखा जा सकता था तो पहले इनकार और फिर इकरार की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक तरफ हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के इस रवैये ने इस सारे मामले को एक सियासी बहरान में बदल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने एहतजाज को कामयाब बनाने की कोई हिकमत अमली बना रही थी, अभी वफाकी हुकूमत ने खुद ही उनको एक ऐसा इशू दे दिया कि जिस पे अब वो एहतजाज कर रहे हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। ज़राए कहते हैं कि 30 मिनट से ज़ायद की मुलाकात थी, क्योंकि कल वो अडयाला जेल के बाहर धरना दे रहे थे और आज वो चीफ जस्टिस के पास गए और इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराए जाने और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको एक्सेस ना देने के मामलात उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं। क्या उनको जवाब मिला है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब बार बार कहते हैं कि अगर बात नहीं की जाएगी, अगर इतने मकबूल लीडर को इस रवैये से दो चार रखा जाएगा और हमारे साथ जो रवैया है ऐसा ही नामुनासिब रहा, तो फिर हम अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। वो लास्ट ऑप्शन क्या है, कुछ उसकी बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे मुसलसल तनकीद की जा रही है उनके मुखालफिन की जानिब से कि सूबा गवर्नेंस के बगैर चल रहा है। आपको वहाँ पे वज़ीर आला लगाया गया कि आप सूबे में तरक्की लेके आएँ, वहाँ पे अमन व अमान का एक बहरान है, आप उसके लिए कोई किरदार अदा करें, लेकिन आप तो अडयाला के चक्कर काटते चले जा रहे हैं। जिस पे सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनको मैंडेट जो दिया गया है उसमें इमरान खान साहब की रिहाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी तरजीह उनकी वही है। इसी तरजीहात की लड़ाई में हम देखते हैं कि वादी तीरा के लाखों जो रिहायशी हैं वो इस वक्त बदतरीन मौसमी हालात का शिकार हैं। नकल मकानी कुछ लोग कर चुके, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सूबाई हुकूमत ने फ़ंड्स तो मुख्तस किए, लेकिन उनके लिए कोई प्लान, कोई वाज़े हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आती। फिर वादी तीरा में ऑपरेशन को लेके जो सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, रियासत उस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आज एक बार फिर वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया कि वहाँ पर कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे जहाँ जहाँ पर दहशत गर्दी होगी या दहशत गर्द होंगे। दूसरी तरफ हम एक नए सियासी महाज को उठता हुआ भी देख रहे हैं, जिसमें 28वीं तरमीम की गूंज है। ये 28वीं तरमीम क्या 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए लाई जाएगी? वो क्या ऐसे मुतालबात हैं जो MQM के हैं? क्योंकि MQM ने ये तो कह दिया कि वफाक गवर्न करे और फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए, माली दारुल हुकूमत बनाया जाए कराची को, लेकिन क्या आइनी तौर पर कोई रास्ता मौजूद है? वफाकी हुकूमत MQM के इस मुद्दे पे क्या जवाब देगी, क्या एक्शन लेगी? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है वो पीपल्स पार्टी है, जिसकी सिंध में हुकूमत है। आज हमने देखा कि मेयर मुर्सा वहाब साहब जो कराची के मेयर हैं, उन्होंने MQM को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि वफाक के हवाले करने का जो मुतालबा कर रहे थे साहब, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो अभी तक आए नहीं। तो आज के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन ये इशू किस तरफ जा रहा है कुछ उसकी बात करेंगे। अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक और इशू जो काफ़ी दिन से तवज्जो का बायस बना हुआ है, मौजू बना हुआ है मीडिया पे, वो है जनाब लाहौर में मैन होल में जो बच्ची और उसकी मां गिरी। जिस तरीके से लाहौर की इंतज़ामिया ने और पंजाब हुकूमत के लोगों ने इस मामले को कालीन के नीचे दबाने की कोशिश की, जिस तरीके से मुजरमाना अंदाज में इस खबर को झूठा कहकर उन माँ बच्ची की ज़िंदगी से खेला गया, उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी टोन थी, जो उन्होंने इक़दामात, जो उन्होंने अहकामात जारी किए, वो सारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त सज़ाएँ हों ताकि प्रेसिडेंट सेट हो कि दोबारा ऐसी गफलत ना बरती जाए। लेकिन एक थोड़ा सा तजाद भी है। अपनी कैबिनेट की मेंबर अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनको तो आपने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने इस फेक न्यूज़ को कह के मीडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें की, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप अपनी काबीना के लोगों को क्यों फारिग नहीं करते, उनको क्यों क्लीन चिट देते हैं? तो ये एक तजाद है हमारी सियासत का। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैज़ गुंडी साहब, क्योंकि इस वक्त बहुत तशवीश है, बहुत हालात जो वादी तीरा के हैं वो ख़राब हैं। वहाँ पे बदतरीन जो मौसम है इस वक्त वो चल रहा होता है, बर्फ़बारी हो रही है, लाखों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। क्या सिचुएशन है? गुंडी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।
آپریشن کو لے کے بہت سارے متضاد بیانات سامنے آتے رہے، لیکن وفاقی حکومت بڑے واضح انداز میں بتا چکی ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا کسی قسم کا فوجی آپریشن. تو پھر یہ کنفیوژن کیوں پھیلائی گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن صوبائی حکومت کی جانب سے پھیلائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 13 میں کوئی آپریشن ہونے نہیں جا رہا، اور پچھلے دنوں بھی آپ کو وفاقی حکومت کی وزراء کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ کوئی بھی آپریشن ایز سچ نہیں ہو رہا. جب آپریشن ہوتا ہے وہاں پر ڈیفینیٹلی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کو اعتماد میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد آپریشن ہوتے ہیں. صوبائی حکومت نے اسمبلی میں بار بار تقریروں میں سی ایم صاحب نے، ان کے وزراء نے یہ باتیں کی، کیونکہ سی ایم صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، تو لوگ سمجھے کہ شاید جو ہے وہ شاید آپریشن ہو. نارملی جو ہے وہ ونٹر سیزن میں جب برفباری ہوتی ہے تو 20% سے 30% لوگ برفباری کرتے ہیں، سردی کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں. اس دفعہ آپریشن کے ڈر کی وجہ سے 50 سے 60% شاید لوگ آ گئے ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی اگر ہماری صوبائی حکومت کہتی ہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں، آپ ان ملیٹنٹ سے بات کریں جو ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے، جو آئین پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتی ہے، اور ان سے آپ بات کریں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب یا پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کو ایسے کوئی تذبذب کے شکار تھے، ان کو اس چیز کی کلیئرٹی نہیں تھی، تو وزیر اعظم صاحب سے یا وفاقی حکومت سے بات کر لیتے کہ آپ کے آپریشن کی کیا پوزیشن ہے، کہ آپ آپریشن کرانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تو بات بھی ہو جاتی. اگر وہ بھی نہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے ایپیکس کمیٹی، تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کو بلا لیتے، جس میں کور کمانڈر صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، آئی جی فرنٹیئر کور بھی اس کے ممبر ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبل کے بھی جو ہیڈ ہے وہ بھی اس کے انڈر ہیں، آئی جی پولیس بھی ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں. تو ان کو بریفنگ دے دیتے اور آپ کو بتا دیں کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن آپ کو اتنی وہاں پر ہے پریشر کریٹ کی، آپ نے 4 ارب روپے بھی آر ڈی پیز کے لیے رکھا اپنی کابینہ میں، اور چیزیں کی کہ لوگ سمجھے کہ آپریشن ہو جا رہا ہے، اور لوگ اس سردی میں جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ صوبائی اور وفاقی حکومت میں ایک تو بالکل کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ مس کوارڈینیشن کی وجہ سے ہوا بحران پیدا، یا اس پہ سیاست بھی کی گئی؟ اس پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذات کو اور ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کو لے کے بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. تو اصل بحران پیدا کرنے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے صوبے کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کی مس کوارڈینیشن ہے، وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن کا نہ ہونا اس کی سب سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ صوبہ جو وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر رہی ہے. آپریشن دیکھیں خیبر پختونخوا میں چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک جو بھی مجلس ہیں جتنے بھی جہاں پر بھی حالات خراب ہو گئے وہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہو، اور انٹیلیجنس بیس آپریشن سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی ہمیں بتا دینا کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے. جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اب کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر کسی پاس اس کا کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں. اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی ہے جس کو جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، اور وہاں پر جو ہے علاقے کو صاحب. آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے ان کی ترجیحات کو لے کے بھی بہت ان پہ تنقید ہو رہی ہے. وہ تو کل بھی اڈیالہ جیل بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے ایشو پہ، آج وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے، لیکن ظاہر ہے وہ اسلام آباد اور عمران خان صاحب کی رہائی کو اپنا سب سے بڑا چیلنج اور بڑا ٹاسک، اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ مجھے مینڈیٹ اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کرنی ہے. تو پھر صوبہ جو ہے وہ اس کے ایشوز ایسے ہی پھر لٹکے رہیں گے؟ دیکھیں، ان کی سیاسی ترجیحات میں صرف جو ہے وہ اپنے قیدی کو چھڑوانا ہے. وہ ترقیاتی کام ہو، گورننس کے ایشو ہوں، کرپشن کے ایشوز ہوں، جو چیزیں بھی آپ ذکر کریں اس پہ کسی پہ بھی جو ہے مداخلت نہیں کریں. اور آدھا ہفتہ تو وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنا سیکریٹریٹ لگا ہوتا ہے، پھر کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی 8 فروری کے حوالے سے کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، اس حوالے سے گھوم رہے ہیں. ہمارا صوبہ اس وقت جنگی حالات میں ہے، ہمیں اپنے صوبے پہ فوکس کرنا ہے، اپنے صوبے کے امن کے لیے فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے صوبے کی ترقی کے لیے فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے صوبے کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے فوکس کرنا ہے. ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے بولوں گا، اگر ہمارا صوبہ کچھ نہیں کر رہا تو وفاق ایسے بڑے بھائی کی حیثیت سے جو وفاقی ادارے ہیں وہ کم از کم وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اتنا جو ہے وہ ظلم نہیں کیا ہے، یا اتنے قصوروار نہیں ہے کہ وفاق بھی اس کو ڈسون کرے اور صوبہ بھی. تو آپ گورنر ہیں، ظاہر ہے اس میں وفاقی حکومت آپ سے رابطے میں ہے، وفاقی حکومت کیا رول پلے کر رہی ہے، اور آپ نے آئینی طور پر برج کرنا ہوتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کو، تو آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے، وفاق کوارڈینیشن میں ہوتا ہے. اب وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن کا برج کرنا، جو صوبہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ کوئی ایشو پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کیسے برج بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر سی ایم صاحب ایک فون اٹھائے اور وزیر اعظم صاحب کو کال کریں کہ میرا یہ ایشو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا باقی حوالے سے ایشوز ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہوتی؟ آج اگر آپ نے گندم پرچیز نہیں کی اپنے ٹائم کے اوپر، آپ کی گندم کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے آٹا اور روٹی مہنگی ہو چکی ہے، تو کیا اب وہ سی ایم صاحب اس ایشو میں ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے لوگوں کو لے نفرت پیدا کریں وفاق کے خلاف؟ تو کیا سی ایم صاحب فون اٹھا کے پرائم منسٹر کو فون کرے کہ ہماری گندم کی شارٹیج ہے، ہمیں گندم چاہیے؟
کیا وزیر اعظم صاحب ان کو گندم نہیں دیتے؟ جب آتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں تو وفاق کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرے صوبے کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر سی ایم صاحب یہ کام کرتے تو وفاق ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرتے. کنڈی صاحب، جو ظاہر سلامتی کے معاملات ہیں اس پہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو مانتی نہیں ہے، تو اب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا جرگہ تمام قبائلی عمائدین کا کر رہے ہیں. آپ بھی مختلف ملاقاتیں اور اجلاس اور کانفرنسز اس ایشو پہ کرتے رہے ہیں، تو اب حل کیا ہے اس ساری صورتحال کا؟ ایک ایسا حل جو عوام کو کنفیوژن سے نکالے، لوگوں کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے اور جو صوبائی حکومت کی ترجیحات ہیں وہ بھی سامنے نظر آئیں اور وفاقی حکومت کی ترجیحات بھی نظر آئیں. دیکھیں، میں نے پی سی پہلے کرائی تھی اور وہ کافی عرصہ پہلے تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے بلایا تھا. وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آئی تھی، تمام طرح کے فکر کے لوگ آئے تھے. امن جرگہ ہوا تھا صوبائی اسمبلی میں، تو اس کو آگے چلنا چاہیے. سی ایم صاحب جب جرگہ کر رہے ہیں اپنے علاقے میں کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں سے کیا پوچھیں گے؟ لوگوں سے کیا بات چیت کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات کلیئر ہے کہ جہاں پر دہشت گرد ہوں گے وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جرگہ بلاؤں گا اور پھر میں باٹوں لوگوں کے ساتھ، تو کیا اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہم نے تو آپ کو اختیار دیا ہوا تھا. آپ جو کمیٹی ہے جو آپ نے جرگہ صوبائی اسمبلی میں بلایا تھا، اسی کمیٹی اس کو اتھارٹی دی تھی. تو آپ جائیں وفاق کے ساتھ بات کریں. وفاق کے ساتھ آپ کے ایشوز ہیں، مرجسز کے حوالے سے اگر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، پیسوں کے ایشوز ہیں، این ایف سی کے ایشوز ہیں، وفاقی اداروں نے اگر آپ کو پیسے دینے ہیں، آپ کی رائلٹی کے پیسے دینے ہیں، تو آپ نے بیٹھ کر اپنا مقدمہ لڑنا ہے. آپ نے ٹی وی پہ مقدمہ نہیں لڑنا، اپنے گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑنا. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر دلیل اور دلائل سے مقدمہ لڑنا. جو سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ظاہر ہے کچھ کیسز بھی ہیں، ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں. آج بھی ان سے پوچھا گیا کہ شاید ایسے ایک ماحول بنا تھا کہ شاید ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے. اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اس بات کا الزام وہ لگاتے رہے ہیں، تو اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈسکنٹینیوٹی صوبے کو کتنا سفر کروائے گی؟ 13 سال تو ہو چکے ہیں. آج تک ایک ہسپتال نہیں بتا سکے، بڑا اسپتال نہیں بنا. آج تک آپ اسٹیڈیم نہیں بنا سکے جو آپ نے اپنے یوتھ کے لیے کوئی ایسا اسٹیڈیم بنایا جس میں آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل سکیں، انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. آج ہمارے صوبے میں ہمارے کرکٹ ٹیم میں آدھی سے زیادہ ٹیم جو پشتون ہے، لیکن ہم کرکٹ کا ہمارے پاس میدان نہیں جس میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. ہم پی ایس ایل کا میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 13 سالوں میں کوئی گراؤنڈ بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. تو بہت سی چیزیں دیکھیں. اگر سہیل آفریدی کو عدالتیں کنوکٹ کرتی ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ الزامات ہیں چیزیں، جب کنوکشن ہوگی تو ان کے پاس پھر میجورٹی ہے، انہوں نے اپنے ایک سی ایم لے کے آنا جو بھی ہے وہ تو ایک پروسیس ہو. بعد میں یہ تو ایک مفروضے پہ ہے کہ جی وہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی وہ 9 مئی کے حوالے سے میں اس کا دیکھا فرانسک رپورٹ بھی آئی، پھر باقی الزامات بھی لگے. جب کنوکشن ہوگی اس میں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات چیت ہوگی کہ کون آتا ہے کون. بار بار کیونکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال میں گورنر راج کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بحران کو بڑھانے والی بات لوگوں کو لگتی ہے. تو کیا یہ ایک سنجیدہ ایک آپشن ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بار بار گورنر راج کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی خیبر پختونخوا سے کوئی احتجاج یا کوئی غیر مناسب مطالبہ یا ان کے احتجاج سے جو لگتا ہے وفاقی حکومت کو کہ شاید کوئی بحران پیدا ہو جائے گا، اس کو دیکھتے ہوئے آئین میں گورنر راج کی آپشن موجود ہے. جب وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ صوبہ جو ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور پھر ان کو گورنر راج لگانا پڑتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ یہ تو صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ آج وہ ریاستی اداروں کے ساتھ سپورٹ کریں، وفاق کے ساتھ سپورٹ کریں، صوبے کے امن کے لیے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ گورنر راج لگانے کی بات ہو. ہاں جب آپ بالکل نہیں کریں گے اور آپ ملٹنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر وفاقی حکومت کی مجبوری ہے کہ گورنر راج لگائیں. لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بات ہے جس پہ گورنر راج کی جو ہے وہ کل کی میں بات نہیں کرتا، لیکن آج کم از کم یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم گورنر راج کی بات کریں. تو کنڈی صاحب، اس وقت ظاہر ہے سب کی نظریں جو ہیں وہ 8 فروری کے احتجاج پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ نون لیگ جو خیبر پختونخوا میں ان کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یرغمال نہیں بننے دیں گے صوبے کے امن و امان کو، تو آپ کس طرح سے سچویشن دیکھتے ہیں؟ کتنی کوئی کامیاب یہ کال ہوگی اور کیسے حالات بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ اتوار کا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ایسے بھی میجورٹی جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتی ہے. اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ پورے صوبے کو بند کریں، پورے پاکستان کو بند کریں. ہماری سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آپ 8 فروری کو پاکستان بند کریں، صوبہ بند کریں، اس سے پہلے بھی آپ نے کیا، اس کے بعد بھی آپ کریں، آپ روزانہ کی بیس پہ کریں. آپ کے قیدی کو آزاد نہیں ہونا، اس کو عدالتوں نے آزاد کرتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کے آزاد ہوں گے. لہٰذا اس چیز سے کوئی میں سمجھتا ہوں فرق نہیں پڑتا. ہاں فرق پڑتا ہے تو ہمارے صوبے کی فرق پڑے گا، ہمارے ملک کی معیشت پہ ہوگا، ہمارے صوبے کی معیشت پہ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ اس کو جو ہے پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے.
کنڈی صاحب کون بٹھا سکتا ہے ریاستی اداروں کو اور صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، جو فاصلے ہیں، یہ جو بالکل ڈسکنیکٹ ہے، یہ ختم ہو جائے اور صوبہ سفر نہ کرے؟ منسٹر نے ایک دو دفعہ ان کو کال بھی کی تھی، میٹنگ بھی کال کی، وہ نہیں ہے. تو اس میں تو میں دیکھیں پی ٹی آئی میں سمجھ دو پارٹیاں ہونی چاہیے، ایک تحریک انتشار ہونی چاہیے اور ایک جو ہے وہ حکومت چلائے. حکومتی چیزیں آپ کو انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے ریاستی اداروں کے ساتھ بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتا اپنی ڈیوٹی انجام دے صوبائی حکومت اور وفاق کے ساتھ بیٹھے اور اپنے مسائل حل کریں. جی بہت فیصل کریم کھڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا کی آپ نے گفتگو سنی. جی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو اس وقت 28ویں اور 18ویں ترمیم پہ بحث ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، سینئر رہنما ایم کیو ایم کے اور وفاقی وزیر صحت ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے ہم نے سندھ اور کراچی اور 18ویں اور 28ویں ترمیم پہ آپ سے بات کرنی تھی، لیکن آپ کی وزارت سے جڑا ہوا ایک ایشو میڈیا پہ زیر بحث ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے طبی معائنے کے حوالے سے جو پمز میں ہوا، اور وہ آپ کے ڈومین میں ایک ہاسپٹل ہے، لیکن آپ کی وزارت کو یا آپ کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی. تو کیا آپ کے ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے وزارتوں کے مابین بھی اور اداروں کے مابین بھی؟ نہیں، جو ایس او پیز ہیں وہ ساری بروئے کار لائی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ساری گفتگو کی ذمہ داری جو ہے انفارمیشن منسٹری کی ہے، اور منسٹر انفارمیشن اس کے اوپر تمام اپنی جتنی بھی انفارمیشن درکار ہے قوم کو، ملک کو، میڈیا کو، وہ دے رہے ہیں. تو ساری کوارڈینیشن ہے ہماری، اس میں کوئی لیکنگ نہیں. لیکن آپ کو علم نہیں تھا؟ بہت سارے سینئر صحافی جو ہیں وہ اس بات کا آپ سے پوچھ بھی رہے تھے جب یہ خبر سامنے آئی تھی اور حکومت اس وقت تک انکار کرتی. تو کیا آپ کو لاعلم رکھا گیا؟ آپ کا حق نہیں تھا وزیر ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر صحت ہوتے ہوئے، کہ آپ کو بتایا جاتا؟ جی میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں تھا، اور چونکہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے، تو ڈیفینیٹلی جو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات اور ایس او پیز جو ہیں وہ بروئے کار لائی جانی چاہیے، اس پہ ضرورت ہوگی، وہ اس وقت جو ہے فیصلہ کیا گیا ہوگا. اور پھر آپ لوگوں نے پریس ریلیز دیکھ لی ہے، پھر پاکستان کی گورنمنٹ کی جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ انہوں نے جتنی انفارمیشن کی ضرورت تھی وہ پھر انہوں نے پھر اس کو شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، اب ذرا آتے ہیں جو اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ آرائی ہے، گل پلازہ کے بعد سے کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ نے مطالبہ کیا کہ کراچی کو وفاق کے سپرد کر دیا جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل الزامات لگا رہی ہے ایم کیو ایم پہ سیاست کرنے کے. آج جو میئر کراچی ہیں مرزا وہاب صاحب، انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا کہ آپ نے مطالبہ تو کر لیا کہ وفاق جو ہے وہ کراچی کا نظام سنبھالے، لیکن ابھی تک آپ گل پلازہ نہیں آئے ہیں، اور ساتھ ہی ظاہر ہے وہ آپ کی جماعت پہ بھی بہت سارے الزامات دھرے. تو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے آپ ان کی اس بات کو؟ اور انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی کافی الزام دیا ہے کہ گل پلازہ کے ثانیہ میں کسی قسم کی کوئی مدد، کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن، وزیر اعظم نے ان کو فون نہیں کیا. تو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ آپ اگر اس والی بات پہ مطمئن ہیں اور مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو زبردست بات ہے، تالیاں بجائیے اس والی بات پر کہ مرتضی وہاب صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی. میرے سامنے بڑی ریڈیکولس بات ہے یہ، اور جس کی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو میں ابھی جا کے تصویر کھینچواؤں وہاں پہ، ہیڈ لائن چلے، بیان دوں، تو ہم نے تو سیاست نہیں کی، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر. اور وہاں پہ جا کر ابھی اس وقت راکھ میں پہ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوانی ہے نا، اس میں وہاں پہ کوئی میں کیا کر سکتا ہوں وہاں پہ جا کے؟ میں آواز اٹھانے کی ذمہ داری میری ہے، لوگوں کی آواز بننے کی، اور وہی ہم کر رہے ہیں. وفاقی حکومت سے ہم نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ صوبہ 18 سالوں سے جس میں ایک پارٹی کی حکمرانی ہے، اور جہاں پر 22,000 ارب روپے آئے ہیں، اور جن صاحب کا، میئر صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں، وہ پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، اب 3 سال وہ یہاں پر میئر رہے ہیں. اس کے بعد یہ پورا کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد یہ ساری جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں اور جو الزامات لگا رہے ہیں، اور جو اپنی کوتاہیوں پہ نظر ثانی کرنے کے بجائے جو لوگ اس سانے کے اوپر لوگوں کی آواز بن رہے ہیں ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی میچور نہیں ہے. پاکستان کے اتنے سینسٹیو، اتنے امپورٹنٹ، اتنے بڑے فائنینشیل کیپٹل پہ کو رول کرنے کے لیے، اس لیے دنیا میں بڑی مثالیں موجود ہیں جہاں پر ایک
ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہوتا ہے اور ایک فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے، اور کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ کراچی سندھ کے دارالخلافہ بننے سے پہلے پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ اب پاکستان کو اسے پاکستان کا معاشی دارالخلافہ بنا لینا چاہیے۔ 18 سالوں سے صوبائی خود مختاری کے نام پر آرٹیکل 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں میں آ گئے تھے، اور جہاں سے اس کو ہر صوبے کے ڈسٹرکٹ میں، شہروں میں، تعلقے میں، گاؤں گوٹ دیہاتوں میں، یونین کونسل میں پہنچنا تھا، پاکستان کی مجموعی طور پر اور بالخصوص سندھ کی صوبائی حکومت وہ اختیارات اور وسائل نیچے پہنچانے میں ناکام ہو گئے، جس کے بعد ہم نے 26ویں ترمیم میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا، سپریم کورٹ میں جا کر کیس جیتا، پنجاب اسمبلی نے اس کو جو ہے وہ یونی ووکل ہو کر ایک قرارداد پاس کر کے وفاق کو کہا کہ آئین کا حصہ بنائیں۔ 26ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اڑ گئی اس والی بات پر، نمبر نہ ہونے کے باوجود بھی کہ اگر آپ ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو لے کر آئیں گے تو ہم دوسری شکوں پہ بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہمیں ہی پیچھے ہٹنا پڑا اس تمام۔ اور پھر کراچی میں گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں، ٹینکر سے کچل کر لوگ مارے جاتے ہیں، موبائل فون چھننے پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ثانیہ۔ تو اس والی بات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب اس شہر کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آئین کے مطابق آرٹیکل ذوالفقار علی بھٹو شہید کے آئین میں ہی لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 148 اور 149، کہ اگر صوبائی حکومتیں اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم وفاق سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جس وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت جہاں جو حکومت ہے جس کے آپ اتحادی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، نون لیگ، ان کی ترجیحات میں بھی کبھی کراچی سیاسی طور پہ پریکٹیکلی نظر نہیں آیا، تو کیسے وہ آپ کے اس مطالبے پہ رسپونڈ کر رہے ہیں؟ فارملی آپ اس چیز کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو 148 اور 149 جو شکیں آپ آئین کی بتا رہے ہیں وہ اس تناظر میں نہیں ہیں جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ 28ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے بتائیے کہ پریکٹیکلی آپ اس کو کیسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس مطالبے کو؟ اس سوال کے پوچھنے سے پہلے آپ کو اور سب لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بات ہو کیوں رہی ہے۔ یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایک ریونیو انجن جو کہ بلیڈ کر رہا ہے، جو کہ دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی چوتھے نمبر پر اس کی بدترین کیٹیگری آف دی انٹائر یونیورس میں کراچی کا نمبر 4 ہے۔ یہ شہر ایسا نہیں تھا، میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا، رات اور دن یہاں پر لوگ اس کی ترقی دیکھتے تھے۔ آج یہ شہر سالہ سال سے کھدا ہوا ہے، یہاں پر پانی خرید کر پیتے ہیں، یہاں پر ٹینکر کچل کر لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہاں پر گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ موبائل چھیننے پر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پاکستان کے کسی کونے سے یہ خبر؟ اور یہ کوئی الگ سے آئسولیشن والا شہر، یہ ایک شہر کماتا ہے تو پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ پاکستان کے دونوں سی پورٹس جو آپریشنل ہیں وہ پاکستان اسی شہر میں ہیں۔ تیسرا آپ نے بنایا گوادر میں، ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہے۔ پورے پاکستان کا گیٹ وے ہے، پورے پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، 50% سے زیادہ ایکسپورٹ پورے پاکستان کی شہر سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس شہر کی اس زب و حالی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کر، آئین میں ہمارے حساب سے طریقہ کار موجود ہے۔ آج دیکھیے کہ پاکستان کے شہر کی آپ ذرا ماضی پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیں، 80 کے قریب لوگ جل کر مر گئے، اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، شہید ہو گئے۔ ایک گاڑی نہیں جلی ہے، ایک بس پہ پتھر نہیں مارا کسی نے، کوئی ہڑتال کی کال نہیں ہوئی ہے، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ شہر ایسے ہی تھا؟ اس شہر میں ذرا سی بات پر سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے تھے، شہر ہفتوں بند رہتا تھا۔ اس شہر کے امن کی خاطر اس شہر والوں نے بہت قربانی کی ہے۔ تو اگر کوئی آئینی رستہ آپ بقول ان کے کہ کوئی نہیں ہے اور وفاقی حکومت بھی ہمیں نہیں سنتی تو ہم اسی طرح مرتے رہیں۔ اگر ہمارے مرنے سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے تو آپ ہمیں اور ماریے اور پاکستان کو مضبوط کیجئے، لیکن ہمارے مرنے سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ مصطفی کمال صاحب، جن مطالبات کی آپ بات کریں، اب وہ کیا کسی نئی ترمیم میں آئیں گی نہیں آئیں گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ 28ویں ترمیم کی بڑی گونج ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے اس حوالے سے، بڑے خدشات کا اظہار جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو ایک شامل کریں گے جی بریک پروگرام میں، پریم کے بعد واپس آتے ہیں۔ مصطفی کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر صحت، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से, जो कि वफाकी वज़ीर सेहत हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो 28वीं तरमीम की इस वक्त बात हो रही है, MQM जो चाहती है तब्दीलियाँ, इस मकामी हुकूमतों का निज़ाम हो, बल्दिया के इदारों के इख्तियारात का मामला हो, फाइनेंशियल इशूज़ हों, ये सारे के सारे मामलात क्या 28वीं तरमीम में होंगे शामिल? और किस बात की आपको गारंटी दी है हुकूमत ने? क्योंकि आप पहले भी ये मुतालबात सामने ला चुके हैं, हुकूमत ने कहा भी कि आपके मुतालबात को वो मानते हैं, लेकिन फिर वो तरमीम का हिस्सा बन नहीं पाए थे। वफाकी हुकूमत इस हुकूमत बनाने से पहले से हमसे सुन रही है। PMLN जो कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, उसने हमारे साथ आर्टिकल 140A की जो हमने तशरी आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया था, हम ये MQM इस हुकूमत में सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे गई है और उन्होंने हमारे साथ एहसन इकबाल साहब ने और मैंने वो डॉक्यूमेंट MQM की तरफ से मैंने और PMLN की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया है। 26वीं तरमीम जब हो रही थी, हमारा डॉक्यूमेंट पिच हुआ, सारी चीजें तय थी, पीपल्स पार्टी नहीं मानी, रिक्वेस्ट हमसे की गई कि 27वीं में इनको देखेंगे। 27वीं आइनी तरमीम आने से पहले, ये मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि वफाकी हुकूमत हमारी सुन रही नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान ने MQM को डेलीगेशन को बुलाया और याद दिलाया कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपकी मेहरबानी कि 26वीं तरमीम में आपने हमारी बात मानी, हम इसे 27वीं आपके आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट के एक एक फर्द ने, मैं नाम फर्दन नहीं लेना चाहता, एक एक फर्द ने इस बिल की हिमायत, MQM के इस आईनी तरमीम के बयान, वफाकी कैबिनेट की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हिमायत की और कहा कि इसको जो है वो जब ये 27वीं तरमीम का बिल आए उसको उसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर स्टैंडिंग कमेटी में हमारा बिल पहले से पड़ा हुआ था और उसको क्लब होकर वो देखेंगे। फिर पंजाब की पूरी असेंबली ने यूनिवोकल होकर, जहां पर पीपल्स पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, यूनिवोकल होकर एक करारदाद की मंजूरी दी जिसमें कहा गया कि जो MQM के वो जो शिके हैं इसको पाकिस्तान की आइन का हिस्सा बनाया जाए। कितनी बड़ी बात है। और वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि MQM की इस आईनी तरमीम को मंजूर किया जाना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो कि ख्वाजा आसिफ हैं, जो राना तनवीर साहब जो कि इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, और कौन लोग हैं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे। तो जब इतने बड़े बड़े वज़रा, वजीर आजम खुद, तो हमारी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है। लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि अपने लोगों को भी इख्तियारात और वसाइल नहीं देना चाहते। तो अब जो आपका बुनियादी मुतालबा होगा वो ये इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से होगा, जो ज़ाहिर 18वीं तरमीम के तहत होने थे, नहीं हो पाए हैं। फिर जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसमें एक अब NFC को लेके भी एक बहस जारी है कि शायद उस फार्मूला को रिवर्स होना चाहिए। जो मामलात गवर्नेंस से साथ जुड़े हुए हैं, बुनियादी तौर पर आप क्या तब्दीलियां चाहते हैं? मुझे आपके सवाल से लगता है कि आपको शायद इदराक नहीं है, बहुत माजरत के साथ। MQM तो 18वीं तरमीम जो है वो में सिग्नेटरी है, जिसमें यह वादा किया गया था कि इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों को लेकर नीचे दिए जाएंगे। वफाक से सूबों के पास आ गए, अब वफाक कहता है हमसे पैसे मत मांगो, इख्तियार मत मांगो, हमने दे दिए तुम्हारे सूबे को, जाके उससे मांगो। उन्होंने आगे दिए नहीं हैं। 18 साल हो गए, 22,000 अरब रुपए इनको मिले हैं। NFC अवार्ड में पैसे लेते हैं, नीचे PFC अवार्ड देते नहीं हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले पूरी डिटेल बताई है, जो आईनी तरमीम है, उसकी जरूरत इसीलिए पेश आई कि ये 18वीं तरमीम में जो वादा किया गया था उसको ट्रू लेटर इन स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वो अधूरी तरमीम, 18वीं तरमीम अधूरी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अब इस अगर 18वीं तरमीम अपनी असल शक्ल में इंप्लीमेंट नहीं हुई तो ऐसी 18वीं तरमीम जो कि हमें मार रही है, जो कि हमारा इस्तेसाल कर रही है, हम इसको बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करते। इसको रोल बैक हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए। ऐसी 18वीं तरमीम का क्या करें कि जहां पर हजारों अरब रुपए आए और डिस्ट्रिक्ट को, शहर को, टाउन को ना मिले। इस वजह से हमने आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया, जो कि सिर्फ कराची के लिए नहीं है, लाड़काना के लिए भी है, लाहौर के लिए भी है, पेशावर के लिए भी है, कोयटा के लिए भी है। तो मैं समझता हूं कि हम बड़ी जायज और आईनी बात कर रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि हमारा मरना मैटर नहीं करता तो फबीहा जी हमें और मारे जाएं, हम तो हैं। अगर हमारे मारने से पाकिस्तान, मरने से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है तो जो है वो फिर हम ये मरने के लिए तैयार हैं बीबी।
نہیں، میں تو آپ کے سامنے جو اس کے جواباً ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جو آپ کا مطالبہ وہ رکھ رہی تھی. ادراک تو ظاہر ہے مجھے ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو انشور کرنا تھا، لیکن یہاں تو سارے صوبوں میں ساری جماعتوں کی آپ ترجیحات دیکھ لیں بلدیاتی نظام کی مضبوطی کو لے کے وہ کیا ہیں. لیکن ابھی آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ رول بیک کیا جائے. کچھ آپ کے جو دیگر عہدیداران ہیں اور سینئر رہنما آپ کی جماعت کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے رول بیک کرنے کا نہیں کہا. تو جو پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے آپ پہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کے اشارے پہ 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کروانا چاہتے ہیں. بل جو ہے وہ ہمیں تو جو ہے وہ اگر جس چیز سے ہمیں اور لوگوں، ہمیں سے مراد لوگوں کو فائدہ نہ ہو اور حکمران طبقے کے چند وزیروں کو اور کسی پارٹی کو، مخصوص پارٹی کو، اور میں سارے صوبوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو رول بیک ہونا چاہیے. اور جب یہ بات ڈیٹیل میں آئے گی تو چونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے کہ میں ایک ایک شکے کے اوپر بات نہیں کر سکتا. ہمارا تو سبجیکٹ ہے، ہم تو بات کرتے رہے اس کے اوپر، تو ہم ڈیٹیل میں بات ڈیفینیٹلی لوگوں کا بھی میں آدھی بات کروں آدھی نہ کروں سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن بالکل ہمیں کوئی لو لاس نہیں ہے آج کی سچویشن والی 18ویں. ہاں 18ویں ترمیم آپ نیچے ٹرکل ڈاؤن کر دیں، جس میں آئینی ترمیم ہماری منظور کر لیں 28ویں ترمیم میں، پیپلز پارٹی خود اس کو حصہ بنائے، پھر ہمیں 18ویں ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 18ویں ترمیم رہتی ہے اور یہ آئینی ترمیم ہماری منظور نہیں ہوتی ہے، اختیارات اور وسائل پاکستان کے ڈسٹرکٹ صوبے سے ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن اور یونین کاؤنسل کو نہیں دیے جاتے ہیں، تو پھر ایسی 18ویں ترمیم کو رول بیک ہو جانا چاہیے. میں ظاہر ان شکوں پہ الگ سے آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک جواب دیا تھا. انہوں نے جو وفاقی حکومت میں بالخصوص ٹیکس کلیکشن کو لے کے جو ایشوز ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ وفاق اپنی نالائکی کا بدلہ جو ہے وہ صوبائی اختیارات کو کاٹ کے لینا چاہتا ہے. تو یہ بھی کیس تھا. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن کوئکلی ٹائم کیونکہ کم ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ ثانیہ گل پلازا پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن آج میئر صاحب نے کہا جی کہ الزامات کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں. تو کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ سارے مل کے کراچی میں جو گورننس کے بعد انتظامی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے کوئی حل ہو سکے سارے معاملات، اور اس طرح کے جو سانحے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں؟ ان کو ایسے حادثوں پہ ہماری یاد آتی ہے ساتھ مل کر کام کرنے کی. یہ لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس میں کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا کہ یہ امپلیمنٹ کرو، تو تب تو انہوں نے آواز نہیں لگائی. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں یہ ہر مہینے کی رشوت جمع کرتے ہیں، علاقے بٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس وقت تو انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں مانگا. یہ پانی جو ہے وہ ٹینکر یہاں پر چوری کر کے شہر کا پانی شہر والوں کو بیچتے ہیں، اس وقت تو ہمیں نہیں بلاتے. بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس مشینری ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، ایس بی سی ہے، کے ایم سی ہے، کے ڈی ہے، پوری سرکار ہے. 22,000 ارب روپے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے بتاؤ جو ہم دے دیں تمہیں؟ ہمارے پاس تو ہماری جان ہے. آپ بتائیں کہ فزیکلی ہمیں کھڑا ہونا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا، ہم کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر. لیکن یہ بات بالکل ناجائز اور بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں. بھائی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی آواز بننا ہے. جب ہمارے پاس تھا، میرے پاس جب یہ شہر تھا تو میں کیا پارٹیوں کو بلاتا تھا کہ بھائی آ جاؤ ساری پارٹی والے؟ نہیں بھائی، جس کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کرنا ہوتا تھا. میں کیا لوگوں کو وہاں پر کسی بھی مسئلے کو میں نے یہ والی بات کی کہ بھئی فلاں پارٹی والا نہیں آ رہا فلاں نہیں. یار جو حکومت میں ہے اس کی ذمہ دار، اس کے پاس مشینری ہے، اس کو کرنا ہے. تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بچوں والی بات ہے اور بے وقوفوں والی بات ہے کہ وہ بولیں گے جی آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں جب حادثہ ہو گیا. اس سے پہلے بات کیا آپ نے کوئی؟ یہ آج بھی ہم کیا کریں؟ ہم اپنی بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کو آپ کو لگا دیں اور آپ جو وہاں پر لوگوں کو اور فائدہ پہنچائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق خیز بات ہے. یہ جی بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی وفاقی صحت اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.